Hello, Mr. Amir Faisal. Thank you so much and good afternoon. I'm ready over here. Whenever you are ready, let's start it. Mohtram Zahid Khan Sahab and all dear group members of Pure Discussion Group, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। वी हार्टली वेलकम यू इन आवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जाता है मजहब इस्लाम में, लेडीज का पर्दा करना। तो लेडीज का पर्दा करने से आप क्या बताना चाहेंगे सर? किस फॉर्म में वो पर्दा होना चाहिए, किस तरह का पर्दा होना चाहिए लेडीज के लिए मुस्लिम, और उसकी शक्ल सूरत क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें छुपानी चाहिए, क्या क्या चीज़ ओपन होनी चाहिए, या ये कि पर्दे के लिए जाहिद खान साहब का क्या कॉन्सेप्ट है फॉर मुस्लिम लेडीज, बताएं। शुक्रिया। पर्दा आँख का पर्दा है, जैसे इस कुरान की तालीमात से भी पता लगता है कि ए ईमान वालों तुम भी और ए ईमान वालियों तुम भी निगाहें नीची रखो। तो अगर पर्दे से ये मुराद ली जाएगी कि एक को बुर्का बना दिया जाए और वो छेकों में से देखे और एक खुले बदमाशों की तरह घूमे, बल्कि वो जो पर्दे में औरतें हैं उनको भी खाने की कोशिश करे, उनके पर्दे में खून टपकता है इनका, इन मर्दों का। तो ऐसे पर्दे से हम बात है। यूरोप में मैं स्विमिंग भी जाता हूँ, लड़कियाँ बहुत सिर्फ वो स्विमिंग वो पहन के उनके जिस्म के अज़ा भी ज़ाहिर हो रहे होते हैं, लेकिन कोई भी नहीं देखता, बल्कि उनकी जो ये जिस्म, वो जैसे वो यूरोप में अपने कपड़े पहनते हैं या स्विमिंग पूल जाते हैं, वो उनका पर्दा बन चुका है। जैसे ये मुसलमान फाशी कहते हैं और औरत को ऐसे नहीं करना चाहिए, वो उनका पर्दा बन गया है। यहाँ कोई एक दूसरे को देखता तक नहीं, और ना ही वो चाहे लड़की कैसे लिबास पहने, बल्कि यहाँ जब देखते हैं जब कोई पाकिस्तानी औरत पूरे पर्दे में हो तो बल्कि यूरोपियन का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैं पर्दे से मुराद ये लेता हूँ कि वो चीज़ें जो सेक्सुअल हैं, यानी कि अगर कोई करती है तो दिस इज दी पर्सन ही लाइक टू शो दैट्स ओके। अगर वो जैसा भी लिबास पहनते हैं, तुम्हें क्या, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी उन चीज़ों पे निगाह मत डालो। तो यहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं, ना और दूसरे लोग सोचते हैं। तो औरत को भी वही अख्तियार है जो आदमी को अख्तियार। मोहतरम सईद खान साहब, आपने बिल्कुल सही बातें फरमाई। मोहतरम, अब जो भी जिस कल्चर में आदमी रहता होगा, जिस सोसाइटी में रहता होगा, उसे वहां तक की तो मालूमात होती हैं, बट हमारी सराउंडिंग्स में जहां मेरा बचपन बीता, या ये कि आज भी समझ लीजिए आप 100-150 किलोमीटर में ऐसे इलाके भी बहुत है मुस्लिम्स में कि जहां आज की 21वीं सेंचुरी या सदी में भी इस तरह के बुरके यूज करते हुए भी मैंने लोगों को देखा है। जैसे कि हम फिल्मों में या मूवीज पे वीडियो लिंक पे उसको देखते हैं, अफगानिस्तानी लेडीज को बिल्कुल वाइट सा बुरका ऐसा होता है जैसे पूरे सर पे कवर जाली, और सिर्फ जाली से हमको तो नहीं आंखें नजर आ सकती, उन लोगों को बस नजर आती होगी आंखों में से। और उनके यहाँ ये भी है कि बहुत ही करीबी लोगों से भी रिश्ते की जिन लोगों से निकाह हो सकता है उनसे पर्दा करना पड़ता है उन्हें, खाला के लड़कों से, चचा के बेटों से, या जिन जिन से भी निकाह पॉसिबल है, और वो ऐसे माशरे में रहती हैं। तो ऐसे माशरे के पर्दे के रिगार्डिंग आप क्या कमेंट देना चाहेंगे सर? क्या उनके साथ ये जुल्म होता है या क्या इसको कहना चाहेंगे? प्लस क्या ये इस्लामी पर्दा जो भी नाफिज किया गया है कि सरों पे या मुंह पे ओढ़ने डाल लिया करो, कि ये क्या मानते हैं आप कि खुदा की तरफ से हुक्म मानते हैं, या जैसे कि बहुत सारी बातें आप कहते हैं कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत अमली के तहत ऑर्डर्स दिए हैं, उनके तहत ये ऑर्डर मानेंगे? बताएं। शुक्रिया। ये सख्त नाइंसाफ़ी है, और जो हमारे इलाके वो हैं वो बैकवर्ड भी हैं, तालीम का फुकदान भी है, लेकिन ये सख्त नाइंसाफ़ी जुल्म है जो उमर ने
تو دوسرے خلیفہ تھے اور محمد صاحب نے یہ اپنی طرف سے کرایا اور اس کو خدا کا نام دے دیا. اگر خدا نے ہی پردہ کرانا تھا تو پھر 10 سال اسلام چلتا رہا اور خدا کو خیال نہیں آیا پردے کا. 10 سال بعد خیال آیا کہ یہ پردہ کرایا جائے. عائشہ کہتی ہیں کہ میں جب مدینے میں تھی تو بخار چڑھا ہوا تھا ابو بکر کو، اور وہ جو غلام ہیں اپنا کیا کہتے ہیں، یہ نام یاد نہیں آ رہا، جو اذان دیا کرتے تھے، تو وہ بیمار تھے. اس وقت تک پردہ تھا نہیں. تو یہ پردہ جو انہوں نے کروایا ہے یہ زیادتی ہے، کوئی خدا کا حکم نہیں. اب میں تو پاکستان نہیں گیا اور میرا تو ایک لمبا دور پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ جو آپ کے جو بمبے تھا، جسے آپ کیا کہتے ہیں اب، جو جہاں یہ فلمیں بنتی ہے بالی ووڈ، اور پاکستان کے وہ علاقے ہیں، اگر ان کو دیکھ لیں تو زمین آسمان کا لگتا ہے کسی یورپ کے کسی شہر میں آ گئے ہیں. تو ایک چیز جو خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں اور وہ کرانی زبردستی. میں تو حقیقت بیان کرتا ہوں، عمر اور محمد جو رسول تھے وہ جیلس تھے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے. بلکہ ایک واقعہ ہے حدیث کا امام بخاری کا کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہے تھے محمد نبی، تو وہاں جو 2 مسلمان تھے وہ گزر رہے تھے، تو ان کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا تو پھر ہمیں تو کوئی تعلق نہیں ہے. کہا ہاں، کیونکہ میں نے تمہیں تاکید اس لیے کی ہے کہ جہاں 2 ہوں وہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو محمد جیلس ہی تھی، نہیں چاہتے تھے، اور یہ عرب کا ماحول بھی بہت جیلس تھا. یہ حقیقت ہے، خدا کے نام کو بدنام کر دیا اسلام نے. محترم زاہد خان صاحب، جہاں تک قرآن شریف کی بات ہے، اتنا تو موٹا موٹا مجھے یاد ہے کہ سر کو ڈھکتے ہوئے منہ پہ بھی اوڑھنی اوڑھ لیا کرو، جو اس طرح کی کوئی بات ہے. بٹ آپ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا اپنا کانسیپٹ تھا، تو چلیے یہ بھی پاس آن کر دیتے ہیں محترم. ایک کانسیپٹ مذہب اسلام میں بتایا جاتا ہے عدت کرنے کا. مینس کہ اگر ایک لیڈی کا ہسبینڈ کی وفات ہو جائے، یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، یا یہ کہ خدا نخواستہ ہسبینڈ کی طرف سے طلاق ہو جائے، تو اس کو عدت کا کانسیپٹ بتاتے ہیں محترم. اور عدت کے کانسیپٹ میں میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں جن کا میں پہلے مینشن کر چکا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے دنیا، اور کمرے سے بھی وہ دروازے سے اس وقت نکل پائے گی جبکہ یا تو صبح ارلی مارننگ سے بھی ارلی ہوگی یا رات کے بہت زیادہ حصے میں، اور یہاں تک کہ اس کے قریبی رشتہ داروں کی بھی نظر اس پہ نہ پڑے اور اس کی نظر کسی پہ نہ پڑے. اور 4 مہینے یا 4.5 مہینے 3-4 مہینے کا یہ عدت ہوتی ہے، پروگرام ہوتی ہے سر. تو عدت کانسیپٹ کے ریگارڈنگ آپ کیا نظریہ پیش کرنا چاہیں گے سر؟ بتائیں. شکریہ. جی ہاں، وہ بلال تھے. اور اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہاں وہ پردہ قرآن میں ہے کہ سر کو ان چیزوں کو ڈھانپو جو چیزیں یعنی کہ ٹیمپٹ کرتی ہیں، یعنی کہ بریسٹ وغیرہ. لیکن یہ بھی کانسیپٹ محمد کا ہے. اب آتے ہیں عدت کی طرف. یہ بھی کانسیپٹ محمد کا ہے، لیکن اس میں وشڈم اتنا تھا کہ اگر وہ عورت یا لڑکی پریگنٹ ہے تو پتہ لگ جائے، 2-3 ماہ میں پتہ لگ جاتا ہے پھر کہ وہ اپنی عدت پوری کر لے، یعنی کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس دوران کوئی اور اس کے ساتھ نہ سوئے. تو اس میں تھوڑا سا وشڈم تھا. لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی عدت کرنے کا. اور نمبر 2، یہ کانسیپٹ بھی محمد کا ہی تھا. اس میں کوئی جو وشڈم تھا وہ انہوں نے استعمال کر لیا. ایک دور تھا کہ انڈین کلچر میں عورت کے وہ اگر 6 ماہ خامن نہ ہو گھر پہ تو وہ سو سکتی ہے، اگر زیادہ دیر ہو تو بچہ بھی بنا سکتی ہے. بہت سی آزادیاں تھیں. لیکن پھر اسلام آیا تو اسلام نے آ کے اپنا اثر ڈالا. تو جس ماحول میں اب ہم رہ رہے ہیں وہاں تو عدت کا کانسیپٹ ہی نہیں. اگر آپ یہاں یورپ میں آ جائیں، اس کانسیپٹ کی بات کریں، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا، بلکہ کہیں گے کہ جاہل آدمی ہے. تو یہ ان کا
1500 سال کا اپنا وشڈم تھا وہ استعمال کر گئے، لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ آج بھی عرب کے اسی 1500 سال کے دور میں رہ رہے ہیں۔ بلکہ یہ غلام احمد قادیان کو بتایا گیا تھا کہ پردے کا کانسیپٹ ہٹا دے، اس نے نہیں ہٹایا محمد کے عشق کے اندر، جس کا نقصان دیکھ لیں آپ کتنا ہو رہا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ ہمارے جیسے لوگ کسی اور دھرم میں پیدا ہوئے، کسی اور دھرم میں پھر ہم آئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن شریف کو جب میں نے سب سے پہلی بار پڑھا تو میں نے ہندی کا ٹرانسلیشن پڑھا تھا، اور یہ بھی پکی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے دماغ میں نہ تو کسی کے لیے بہت زیادہ فیور ہوتا ہے، نہ ہی کسی کے لیے ہم اگینسٹ ہوتے ہیں، ہم ٹوٹلی نیوٹرل ہو کے اس کو پڑھتے ہیں۔ عدت کے کانسیپٹ پہ جہاں تک میں نے سمجھا، میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میرے ایک دو سوال ہوں گے سر۔ قرآن شریف تو یہ کہتا ہے کہ 3 ماہ یا 4 ماہ جو بھی اس میں مدت لکھی ہوئی ہے، اس میں صرف ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ جہاں تک روکے رکھنے کی بات ہے محترم، تو یہ سبھی جانتے ہیں اور دنیا پہ روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر ایک لیڈی کی مرضی نہ ہو، یا آپ یہ کہہ لیجئے اور بھی زیادہ فرینکلی کہ اگر وائف کی مرضی بھی نہ ہو کہ وہ ہسبینڈ سے میٹنگ کرے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ میٹنگ کر پائے گا۔ یعنی کہ اپنی وائف کی رضامندی بھی ضروری ہے ایک سیکسول میٹنگ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کا اس میں زیادہ بڑا حصہ ہوا، تو یہ تو لیڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر لیڈی اس بات پہ آ جائے کہ اسے کسی نہ کسی سے سیکس کرنا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت اسے روکنے والی نہیں ہے محترم۔ رہی بات روکے رکھنے کی، تو روکے رکھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ سیکسول ریلیشن نہ بنائے۔ کامن سینس بھی یہ اپیل کرتی ہے کہ سپوز آج اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی یا یہ کہ طلاق ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ 10-20 دن پہلے، مہینے پہلے کب کبھی ملے ہوں گے، یا 1-2 دن پہلے ملے ہوں، کوئی پریگننسی نہ ہو گئی ہو، اور اس کے لیے 1 مہینہ 2 مہینہ، میں سمجھتا ہوں 3 مہینے تو میکسیمم ہے کہ پتہ چل جائے گا سر۔ ہاں ٹھیک ہے، محمد یہ بھی لکھتے تھے کہ آدمی بھی اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ تو جہاں تک محمد کا دماغ کام کیا ہے وہ یہ تھا کہ اگر عورت پریگنٹ ہے اور طلاق ہو گئی ہے، تو ایز اے سیکیور پکا یقین ہو جائے کہ یا وہ اس سے ہے یا کسی اور سے ہے۔ لیکن یہ اپنے ماحول میں 1500 سال میں جو ایک بات تھی، وہ ایک محمد نے حکمت پیش کی، لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں آپ سوچے بھی نہ اس کا عدت کا، یہاں تو ڈی این اے کا دور ہے۔ تو جو میں تو پہلے کہہ چکا ہوں 10% تعلیم ہے خدا کی، باقی کوئی آپ لگا لیں کہ 60%، 70% یہ محمد کی تعلیم ہے، اور اس میں پھر تھوڑی بہت جو تعلیم ہے وہ ہے فرشتوں کی بس۔ اس میں ہم نیکسٹ کانسیپٹ یہ لے سکتے ہیں سر کہ اگر لیڈی آلریڈی پریگننٹ ہے، یعنی کہ 2 یا 3 مہینے میں میکسیمم یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پریگننسی ہے ہی ہے، حالانکہ وہ ڈیپ میں جائیں گے تو اور زیادہ باتیں ہو جائیں گی، ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اگر یہ کنفرم ہے کہ لیڈی پریگننٹ ہے، پھر بھی میرا عدت کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مقصد ہے۔ رہی بات اس کی کہ اگر لڑکیاں یا لیڈی اس حد تک ہے کہ اس کو مینسس پیریڈ ہو رہا ہے اور حیض اس کو آتا ہے، تو چلیے پھر بھی یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ آپ 2-3 مہینے رک جائیں، یہ کنفرمیشن کے لیے کہ پریگننسی والا میٹر کوئی ہے یا نہیں۔ بٹ سر ادھر ہم نے اپنے ایریاز میں دیکھا ہے کہ ہماری نانی دادیاں کی ایج کی عورتیں 60 سال 70 سال یہاں تک کہ 80 سال کی لیڈیز بھی اگر خدا نخواستہ بیوہ ہو جاتی ہیں یا اس طرح کے بیوہ ہی ہوتی ہیں وہ، تو ان کو تو بالکل قید و بند میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کا یوز کیا ہوا عدت کا، جبکہ انہیں تو ویسے بھی کوئی پریگننسی کا مطلب نہیں ہے، نہ ویسے ہے نہ ویسے ہے۔ ان سب چیزوں کے ریگارڈنگ آپ سر بریف کر دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ میری سمجھ میں جو میں خدا کو کئی دفعہ مل چکا ہوں اور فرشتوں اور دوسری مخلوقات کو، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ محمد کا اتنا دباؤ عورت پہ کیوں ہے۔ اسلام از اے مین ورلڈ، عورت کی تو جگہ ہی بہت تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو اختیار دیے، لیکن ایک عرب کی قید سے نکال کر دوسری قید میں لے آئے۔
تو اسلام جو ہے وہ تو ہے صرف آدمیوں کی دنیا، ایک قانون تھوڑی ہے، ہزار قانون لاگو کیے ہوئے شریعت میں، وہ سب عورتوں کے اوپر ہیں۔ اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہو کہ ایک دن آئے گا کہ عورت پوچھے گی کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں کیا گیا، ایسا ظلم۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب جب یہ عورتیں عرب میں ایجوکیٹڈ ہو گئی ہیں، ابھی ایک دھکا لگے گا اور یہ اسلام کا پل گر جائے گا، اور عورتیں نکل نکل کر وہ آزادی مانگیں گی جو یورپین کی ہے۔ آپ اسلامی شریعت دیکھیں تو وہ سارے حقوق مردوں کو ملتے ہیں، اور جہاں بھی عورت کی بات آتی ہے، بلکہ یہاں تک لے لیں کہ عورت جنت میں جب جائے گی جب وہ اپنے خاوند کو خدمت یا سیوا کر کے جائے گی۔ اور میں نے پہلے ہی بتا چکا ہوں، اتنی تعلیمات محمد کی ہیں کہ اگر قرآن سے مجھے شریعت کا دور نکلوانا چاہے تو اس میں سے سب سے زیادہ زیادتی جو ہو رہی ہے وہ عورت سے ہو رہی ہے۔ تو اس کنسپٹ کو میں کیا کہوں؟ اب تو محمد کو خبر لگ گئی کہ اس نے کیا کیا ہے، محمد نبی کو روح کی دنیا میں۔ اب بہت سی چیزیں بدلوانا چاہتے ہیں، اور میرے پاس کہاں وقت ہے؟ میں نے خدا کے متعلق لکھنا ہے کہ جو سفر ہے خدا کے ساتھ مجھے وہ بتانا ہے تاکہ انسانیت خدا کے نزدیک آ جائے۔ تو آپ اس عدت کو یہاں تک لے لیں کہ یہ ظلم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ نے جو بتانا چاہا وہ سمجھ میں آ رہا ہے، بٹ صرف اس میں ایک لاسٹ ورڈ آپ تھوڑا سا کنفرم کر دیجئے۔ جو قرآن شریف میں نے یہ پڑھ پایا ہوں کہ لیڈیز اپنے آپ کو اتنے ٹائم تک روکے رکھیں، تو اس کا مقصد تو صرف یہی ہوگا بس جو آپ نے اور میں نے شاید بتایا ہے کہ بھائی کچھ ٹائم وہ سیکسول ریلیشنز نہ قائم کریں کسی ادر بندے سے، تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو کہ بھائی پریگننسی اسی کی تھی یا نہیں تھی۔ اس کے علاوہ تو سر کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑا سا ریکنفرم کر دیجئے سر، شکریہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی کانسیپٹ ہے کہ پریگننٹ نہ ہو یا تو تھوڑا سا انتظار کر لے، ورنہ عورت جب چاہے اپنے سیکچول ریلیشن شپ قائم کر سکتی ہے، اور اس کو روک کیسے کون سکتا ہے؟ کسی دور میں بھی وہ چاہے تو عدت سے پہلے ہی یا اپنے خاوند کے ہوتے ہوئے ہی اگر وہ چاہے تو کوئی نہ کوئی اس کو مل جائے گا۔ تو کانسیپٹ وہی ہے کہ تھوڑا سا انتظار کر لے، تاکہ اگر پریگنسی کا ہے، جو آپ نے کہا، جو میں نے کہا، بالکل یہی بات ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ابھی 2-4 دن سے ہمارے گروپ میں ایک میٹر چل نکلا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کا، اور ان کی وائف کا نام سارہ جی بتایا جا رہا ہے۔ میٹر یہ ڈسپیوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ مسیحی ممبرس یہ کہتے ہیں اور اپنی بائبل سے اپرووڈ بتاتے ہیں کہ ابراہیم جی کے فادر اور سارہ کے فادر جو کہ ان کی وائف بنی ہے ایک ہی ہیں، ایک ہی فادر کی یہ دونوں اولادیں ہیں۔ ہاں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں، ایک ماں سے جنم لیا ہے سارہ جی نے، ایک ماں سے جنم لیا ہے ابراہیم جی نے، باپ دونوں کے ایک ہیں اور ان دونوں کی شادی ہوئی ہے۔ اور یہ مانتے ہیں مسیحی لوگ، انہیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہاں جی جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ بٹ مسلمانوں میں سو کالڈ زیادہ جو اپنے آپ کو عالم فاضل بن کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو ایک طرح سے بدکاری ہے، حرام زدگی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جی وہ تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہی باپ کی اولاد ہوں۔ ہم نے یہ کہا کہ پھر آپ پروف کر دو۔ مسیح ممبر نے پوچھا کہ پھر آپ دونوں کے نام بتا دیں، الگ الگ باپ کے نام، تو یہ بتا نہیں پائے محترم۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا جانکاری دینا چاہیں گے؟ پھر میرا نیکسٹ کوشچن۔ شکریہ۔ اوپر سے سو کالڈ مسلمان جو ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ نبی لوگ تو معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے تو کوئی خطا ہو نہیں سکتی ہے، اور اس طرح تو پاسبل نہیں ہے کہ ان کی اس طرح سے شادی وہ کرتے کہ ایک ہی باپ کی اولادیں ہیں۔ حالانکہ یہ بھی کہا کہ بھائی اس ٹائم ایسی شریعت ہوگی یا شریعت نہیں ہوگی۔ تو اس ریگارڈنگ آپ بریف کر دیجئے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے محترم۔ تو پھر محمد اپنے بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی سے طلاق دلوا کے شادی کر لیتے ہیں، یا پہلے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، کیا یہ بدکاری نہیں ہے؟
وہ تو واقعہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دی ہے کہ عیسیٰ اور یحییٰ کا باپ جو ہے وہ ایک ہی ہے، مائیں مختلف ہیں. یہ تو تورات میں اور بھی مثالیں ملتی ہیں. لوط اپنی بیٹی سے زویا اور ان سے دونوں بیٹیوں سے، اور مواب اور دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا، یہ قبیلے نکلے. کیا یہ اپنا بے شرمی نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس طرح تو بائبل ساری کی ساری بھری ہوئی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہیں وہ غلطی سے مبرہ ہیں. عیسیٰ تو مانتا ہے کہ میں بھی نیک نہیں ہوں، نیک ایک ہی ہے، خدا. تو چوراہے میں ننگا لیٹ کر لنگوٹا اور مالش کروائے اس دور میں، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ عیسیٰ، جسے آپ عیسیٰ یسوع کہتے ہیں، شراب پیے، کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ تو ان کی بے حیائیاں، ان کا مشن جو ہے ان کے نبیوں مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے ہر نبی کی غلط بات کو کامل بتانا، اور اس غلطی کو اتنا زور لگانا ہے کہ کوے کو چٹا کر دیں. لیکن اب ان کا کوا چٹا نہیں ہوگا، یہ وقت گزر گیا. محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ ویری فرینک ڈسکشنز ہو رہی ہے اور پیور ڈسکشن ہو رہی ہے، سپوز کہ کسی جگہ کوئی میل اور فیمیل غلط ریلیشنز کے ناطے کسی ہوٹل یا ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور انلیگل ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں، اور اگر انہیں اپنے جان بچانے کے لیے یا پکڑے جانے پر یا کسی پہ وہ یہ کہیں کہ جی یہ تو میری بہن لگتی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ الگ بات ہو گئی. بٹ سر، اگر میاں بیوی کا رشتہ ہو تو میں نے تو عام آدمیوں کو بھی یہ نہیں دیکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہن بتائیں، اور بہن بتائیں گے بھی تو کیوں بتائیں گے. میری جانکاری میں ایک بات آئی ہے، میں آپ سے کنفرم کر کے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام صاحب کی جب بیوی بن گئی تھی سارا، تو وہ پتہ نہیں کچھ کون سے کنٹری جا رہے تھے، فرانس یا مجھے نام یاد نہیں ہے، کسی کنٹری میں جا رہے تھے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف. وہاں پہ انہیں پوچھا گیا چیک پوسٹ یا جو بھی اس وقت ہوتی ہوں گی کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے. تو اگر انہوں نے کہا تو ظاہر سی بات ہے کہ جھوٹ بولا. اچھا، عام آدمی میرے جیسے یا اور گناہ گار ہوں کہ چلیے بھائی جو بولنا تھا بول دیا، ٹائم یہ وہ کر لیا، یا بہت سے لوگ تقیہ بھی کر لیتے ہیں. بٹ اگر یہ واقعہ سچا میں نے سنا ہے، اگر آپ کو یہ کنفرم ہو، تو کیا نبی بھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اور وہ بھی ایسے رشتے کے لیے جو کہ ان کی بیوی کا رشتہ ہے. کیا نبیوں کو ایسا جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے یا کوئی گناہ نہیں؟ بتائیں. شکریہ. جب کنعان میں قحط پڑا تو ابراہیم سارہ کو لے کے، سارہ بہت خوبصورت تھی، مصر پہنچے. مصریوں میں سارہ کے حسن کا چرچا ہوا تو بات فرعون تک پہنچی. تو جب ابراہیم نے یہ دیکھا کہ میں یہاں آیا تھا کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ قحط پڑا تھا پیچھے، تاکہ کچھ عرصہ یہاں کام یا تجارت کروں، یہاں تو لینے کے دینے پڑ گئے. تو پھر فرعون نے چاہا اپنے لوگوں کے ذریعے اور سارہ کو لے بھی لیا. تو وہاں ابراہیم نے ڈر اور خوف سے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اپنی جان نہیں بچانی. بالکل ٹھیک کیا. اصل بات یہ ہے جو میری کتاب میں، ابراہیم نے تو یہاں تک کہا ہے مجھے جنتوں میں، اور جو لکھوایا ہے کتاب میں، کہ پہلے تو جان بچوائی اپنی کہ میری بہن ہے، پھر وہ لے گئے فرعون کے لوگ. پھر فرعون نے اس کو پسند کیا سارہ کو، اور اس کے ساتھ ہم بستری کی اور کافی وقت گزارا. لیکن بیچ میں اس کو خواب آتے تھے عجیب قسم کے. تب اس نے اسے پوچھا
کہ سارا یہ مجھے خواب کیوں آتے ہیں. تو لمبا واقعہ ہے جو میں نے اپنی کتاب میں سیکرٹ ٹیسٹمونی آف ابراہیم میں لکھ دیا ہے. پھر سارا نے سب کچھ بتایا. تو پھر بادشاہ کو خیال آیا اور پھر ابراہیم کو اس نے اپنے دربار میں بلایا. وہ لمبا واقعہ ہے. اور پھر اس نے اس کی بیوی واپس کر دی اور اس کو بڑے گھوڑے گدھے بڑا سامان اور سونا چاندی دے کر رخصت کیا. محترم زاہد خان صاحب، ایک سوال رہ گیا ہے ابھی ان آنسرڈ فرام یور سائڈ سر. میں نے یہ پوچھا تھا آپ سے کہ اگر آپ جانکاری دے سکتے ہو کہ ابراہیم جی کے فادر اور سارا جی کے فادر ایک ہی پرسنالٹی ہیں یا سر الگ الگ ہیں، اس ریگارڈنگ آپ کیا معلومات رکھتے ہیں، بتائیں. شکریہ. سارا اور ابراہیم کا جو ناتا ہے، بہن تو ہیں، یہ کزن ہے. لیکن جو میرا تعلق یا ابراہیم نے بتایا کہ ابراہیم کا باپ اور تھا اور سارا کا باپ اور تھا. یہ کزن ہے ویسے، اور لوط بھی ان کا نیفیو تھا. تو یہ قریب کے رشتہ دار ہیں. اور ابراہیم کے دور میں، اسرائیلیوں کے دور میں اور محمد کے دور میں، نبی کے دور میں، یہ کزن سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں تھا. لیکن جو مجھے بتایا ابراہیم نے، ان دونوں کے باپ مختلف ہیں. محترم زاہد خان صاحب، اگر یہ پرووائڈ کیے جا سکتے ہوں آپ کی سائٹ سے کہ ان دونوں کے فادرز کا کیا کیا نام تھا تو پلیز مہربانی، اور اگر نہیں تو پھر میں نیکسٹ کوشچن پہ آؤں گا سر. پلس کرسچنس لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دونوں کے فادر ایک ہی تھے اور تارا یا دارا ایسا کوئی نام بتاتے ہیں سر، اور یہ چیز وہ اپنی بائبل سے اپرووڈ بتاتے ہیں. نہیں، میں ذاتی پرائیویٹ زندگی میں کسی کے بہت ہی تقریباً ہی میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اور نام وغیرہ میں نے نہیں پوچھے. ابراہیم کے باپ کا نام اظہر تھا. تو یورپ میں ایک چیز تو مجھے بہت ہی اچھی لگی کہ کسی کی ذاتی کی زندگی کے بارے میں لوگ اثر انداز نہیں ہوتے، انٹرفیئر نہیں ہوتے. تو یہ جو آزادی ہے، اس سے سکون بھی ملتا ہے. لیکن یہ انڈیا پاکستان کے حالات، خدا رحم کرے ہمارے پہ. اگلا سوال کر لیں. جی، بائبل تارا اور یہ قرآن اظہر اس کا نام بتاتا ہے. لیکن میں نے تو بائبل میں، جہاں تک میں نے بائبل پڑھی ہے، کہیں اس بات کی دلیل مجھے نہیں ملی کہ دونوں کے باپ ایک ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ہم لوگ تو کیونکہ بائی برتھ ہی نبوت پہ یقین ہی نہیں کرتے، اسے بزنس یا ویاپار کا دھندا بولتے ہیں یا اپنی طاقت کا پردرشن. جیسے کہ بہت امپورٹنٹ نبیوں کے بارے میں پتا چلا، کوئی راجا تھی کہ کسی عورت کو بلا لیا، صحبت کر لیا، پریگننٹ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جنگیں کر دی، عورتیں جیت لی، سیکس کر لیا، دس اینڈ دیٹ، دس اینڈ دیٹ. بہرحال سر، ابراہیم علیہ السلام کو مسیحی لوگ اپنا بتاتے ہیں کہ وہاں سے فاؤنڈیشن بتاتے ہیں. مسلمان بھی لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، رسول اللہ، دس اینڈ دیٹ. سر، اس میں میرے دو بنیادی سوال ہیں کہ ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں اولاد دے گا، تو ان دونوں میاں بیوی نے یقین نہیں کرا، ان کی بیوی نے ان کی شادی کروا دی. نہ ابراہیم صاحب کو انکار ہوا، نہ ان کی بیوی کو انکار ہوا. تو خدا جی تو گئے ایک سائڈ کھڑا کر دیا کہ خدا نے کہا تھا اولاد دوں گا، تو اس کی بات پہ یقین نہیں. ویسے بھی ان باتوں سے کیا ہوگا. اور جیسے غلام احمد قادیان کا بتاتے ہیں، نکاح آسمان پہ ہوا تھا محمدی بیگم سے. اور اگر شادی ہو بھی جاتی تو کیا خدا کی دنیا آ گئی تھی؟ اب آ جاتی ہے بات سر جان بچانے کی، یا جو بھی آپ کہیں گے، کہ حضرت ابراہیم جی نے اپنی بیوی کو بہن بتا دیا. بہن بتا کے وہ لوگ اٹھا کے لے گئے. آپ نے کہا کہ 18 ماہ یا کتنا ٹائم تک دوسرے کے انڈر میں رہی، اس نے بیوی کی طرح یوز کیا.
اور اس کے بعد جانکاری ملی، خواب سے ملی، کشف سے ملی، اس سے ملی، ایکس سے ملی، وائی سے ملی، زیڈ سے ملی سر۔ اس کے بعد انہوں نے ابراہیم جی کو بلایا، ابراہیم جی کو سونپ دیا گیا، ابراہیم جی نے بھی اپنا لیا، ان کی بیوی صاحب نے بھی ان کو گلے لگا لیا، پلس جو مال و دولت ملی اس کو بھی اپنا لیا۔ تو اگر میرے جیسا نیوٹرل آدمی، اور معذرت کے ساتھ سبھی لوگوں سے کہنا چاہوں گا، یہ کہے کہ کیا وہ 18 مہینے کی قیمت وصول کی جو مال و دولت لے لی، یا کیا لے لیا؟ پلس ہماری ایک لیڈی ممبر نے، کافی ریسپیکٹڈ ہے پیو ڈسکشن گروپ کی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا اس لیڈی نے تو جو کیا مطلب کیا، تو اگر وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ خدا نخواستہ اگر اس لیڈی کی جگہ وہ خود ہوتی تو ایسے ہسبینڈ کے، انہوں نے ورڈ یہ بولے ہیں، منہ پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، کہ جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو بہن بتا دیا اور دوسرے کے حوالے کر دیا۔ میں تو کبھی بھی ایسے شوہر کا منہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اس ریگارڈنگ ہم کیا مانیں سر؟ ابراہیم صاحب کی پرسنالٹی کو کیا مانیں کہ نہ تو خدا پہ یقین کیا اولاد کے لیے، نہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کر دیا، اور جو بعد کے کانسیپٹ ہے وہ تو پھر بہت زیادہ ہے سر، بتائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ نبیوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبی بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بہت سے واقعات ایسے ہو سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک گناہ گار کی زندگی میں بھی ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ نبیوں جیسے کام کرتا ہے، اور نبیوں کی زندگی میں بھی ایسے کام آتے ہیں کہ وہ عام آدمیوں کی طرح یا شیطانی کام کرتا ہے۔ باقی وہ لیڈی کہتی ہیں کہ میں تو تھوکتی بھی نہیں، اگر میں ابراہیم کی جگہ ہوتا تو بھی تھوک لے میرے اوپر، میں نے اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ مشن جو تھا وہ بہت بڑا تھا۔ اب میں عورت کہے کہ میں تو تھوکتی بھی نہ تھوک پئی، تو ابراہیم کو عورتوں کی کون سی کمی تھی؟ اس کے پاس اور بھی بڑی عورتیں تھیں، لونڈیاں تھیں بے انتہا، تو اس کا تو گزارا ہو جانا تھا۔ تو وقت کی مسلط کے تحت اس نے، ابراہیم جو ہیں نبی، انہوں نے جو کام کیا، میری نگاہ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ان پہ کوئی جرم عائد کیا جائے۔ جب یہ محمد نبی صاحب ان کے قافلے کو تلاش کر رہے تھے جو اس پہ حملہ کرنا تھا، تو ایک قصبے میں پوچھا کسی ایک بڈھے سے کہ کیا تو نے وہ قافلہ دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا لیکن پھر تم بتانا۔ تو اس نے بتایا، پھر کہا اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو محمد نے بھی وہاں بات، نبی نے گول مول کہتی، کہا ہم پانی سے آئے ہیں۔ اب وہ بوٹا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا کہ یہ پانی کون سا گاؤں ہے؟ تو اگر جان بچانی ہے آپ نے، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، تو کوئی پاگل، کوئی موٹا دماغ، پٹھان تو میں بھی ہوں، لیکن ایسے کام پٹھان یا جاہل کرتے ہیں کہ ڈٹ جانا، اور جہاں پتہ ہو کہ بالکل نقصان ہوگا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اچھا محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ آپ بھی کلیمنٹ ہیں اور ایک طرح سے لائیو کمنٹ ہیں نبی ہونے کے، رسول ہونے کے، یہ مجھے آپ میں بہت اچھی بات لگی کہ اگر آپ کو کوئی نبی ایکسیپٹ نہ کرنا چاہے، آپ کی ٹیچنگز کو پڑھنا چاہے، فالو کرنا چاہے، تو اس پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کو نبی مانے ہی مانے، چاہے اس کی جان کو خطرہ ہو جائے، کیونکہ آپ اپنی جان کا بھی بہت پرواہ کرتے ہیں۔ بٹ احمدیز لوگوں کی تو یہ کنڈیشن ہے سر، ہم کتنا بھی ریسپیکٹ دے لیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو، مجدد مان لیں ان کو ریسپیکٹ دے لیں کہ ہاں جی انہوں نے بہت اچھے اچھے ریفارمز کیے ہیں، بٹ ہم یہ نہ بولیں کہ وہ نبی تھے، نہ جی وہ تو احمدی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ تو کہنے کے نہیں بھائی آپ احمدی ہو جاؤ گے، ان کی یہ شرط ہے۔ ہاں یہ آپ کا مجھے اچھا لگا کہ آپ کو ہم نبی بولیں یا نہ بولیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر رسول اسلام نے بھی کہا، اور آپ کی جانکاری ملی ہے کہ اور نبیوں کا بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ جو بھی عورت ان کو اپنے آپ کو پروس دے، تعلیم سجا کے پیش کر دے، تو وہ قبول کر لیتے تھے، بلکہ انتظار میں رہتے تھے۔ تو کیونکہ آپ بھی نبی ہیں سر، کیا آپ بھی یہی بات مانتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی لیڈی آپ کو بنا شادی کے اپنے آپ کو سونپے؟ اور کیا آپ کی زندگی میں عورتوں نے اپنے آپ کو ایز اے نبی مان کر آپ کو سونپا ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔
ہاں بھائی، وہی بات آ گئی نا، ہے تو ویسے مذاق لیکن سنجیدہ بات کر رہا ہوں میں. بھائی تو نہیں تھوکتی نہ تھوک، ہم کسی اور سے تھکوا لیں گے. ہیں؟ بڑی لمبی ہے زمین، ملیں گے لاکھوں ہنسی، ساری دنیا میں صنم تو اکیلا ہی نہیں. کہ یہ تو بہت ہی ایسا ایسے دور کی بات ہے کہ جس میں یعنی کہ اپنے آپ کو مروا دیا خام خواہ. اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، نہ کوئی کر نہ بات. احمدیت کی تو بات ہی نرالی ہے. ان کے تو ابھی 14 فرقے ہو چکے ہیں، کوئی کچھ اور کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، اگر پھر وہ کوئی نبی آئے اور ہمارا پیغام دیں تو تم اس پیغام کو لے کر اپنی زندگی میں ڈال کر آگے جانا، یعنی اس میں پھنس نہ جانا کہ ہم گواروں کی طرح اس کو کشتی کو اٹھا کے مذہب کی سر پہ بٹھا لو. ٹھیک ہے، تو آگے سفر کرنا. لیکن اب یہ ٹریڈیشن بن چکی ہے کہ نبی ماننا ہے. بھائی اگر نبی ماننا ہے، اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیمات ہیں خدا کی وہ بلاک ہو جاتی ہیں پھر. تو میں نے اس گورکھ دھندے کو بالکل ہٹا دیا ہے کہ زمین خدا کے نور سے روشن ہوگی، بہت انبیاء ہوں گے، وہ تعلیمات لے کر آگے سفر کرو. میں تو ہر رات کئی جنتوں میں سفر کرتا ہوں، اور جنتوں کی شہزادیاں مجھے لینے کے لیے آتی ہیں. اور زمینوں پر، اگر زمین پر اس ایک شہزادی کا حسن آسمانوں پہ آ جائے تو یہ دنیا پاگل ہو جائے. تو بس مجھے جو مل گیا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اور آنے والی جنتیں جو ہیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں. میں بہت دور نکل گیا ہوں ان معاملات سے. تو میرے لیے تو زمانے بدل چکے ہیں، بلکہ ایسا حسن ہے جنتوں میں کہ 1000 سال آپ دیکھیں تو دیکھتے رہ جائیں. تو میری بات تو اور ہے. میں تو بہت خدا کی محبت میں ایسے عدم میں پہنچ چکا ہوں. یہ چیزیں ہیں نفس لوامہ اور نفس امارہ اور نفس لوامہ کی حالتوں میں. محترم زاہد خان صاحب، آپ نے آخر میں کچھ ٹیکنیکل سی چیزیں بتا دی جو سمجھ سے باہر ہیں. ان کامن ورڈز آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جنتوں میں آپ نے بہت سارے حسن دیکھے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دی ہیں. محترم، ایک آسان سا اور کامن سا سوال کامن ورڈز میں بتا دیجئے کہ کیا جنت میں حوریں کا کانسیپٹ ہے حسین حسین عورتیں موٹی آنکھوں والی جن کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ ملنی ہے یا نہیں ملنی، پلس ان سے فزیکل ریلیشن شپ قائم ہونی ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. امیر فیصل صاحب، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. جو کچھ بھی ہے ان گنت جنتوں میں، جو خدا کی محبت میں فنا ہو گیا اور نور لے گیا اور بقا پا گیا، اس کے لیے ایک جنت تھوڑی ہے. اس کے لیے کھربا ان گنت جنتیں ہیں. اور وہاں بھی بڑے ہم سفر ملیں گے، حسن کے تعلق بھی ہوگا ان کے ساتھ. فزیکل تو خیر جسم کے ساتھ ہے، اسپرچل سیکچول تعلق بھی ہوگا. لیکن وہاں کی ٹریڈیشن اور ہے، شادی بیاہ نہیں ہوتے وہاں پہ. وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک کو جب نور زیادہ ہو جائے تو وہ اس جنت کو چھوڑ کے اگلے نوروں کی جنت میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے ہم سفر ہر جنتوں میں مختلف حسن کے پیکر ہوتے ہیں. یہ جو حوروں کا نام ہے یہ بڑا لو لینگویج ہے.
کو ہٹا دیں اور ہم سفر کہہ لیں حسن کے. ہاں وہ ہیں ہر جنتوں میں نئے حسن کے ہم سفر ہوں گے. وہ آپس میں خدا کے نور میں ترقی کریں گے. جب کسی ایک کا نور زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ ان جنتوں کو چھوڑ کر اگلی دنیا میں چلا جائے گا. وہاں نئے ہم سفر ہوں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے. محترم زاہد خان صاحب بالکل ایک طرفہ سیدھا سیدھا بتا دیجئے محترم، کیونکہ احمدیز محمدیز میں ہی کانفلکٹ ہو رہا ہے ان باتوں پہ. جیسے کہ میل فیمیل دنیا میں فزیکل ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، یا اور زیادہ اس کو کہہ لیجئے انٹر کورس کی حد تک جاتے ہیں، کیا بالکل اسی فارم میں جنتوں میں ملنے والی حوروں سے فزیکل ریلیشن شپ قائم ہوگی، انٹر کورس وغیرہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یس یا نو پلیز بتائیں سر. بہت سارے لوگوں کی امیدوں کا دار و مدار یہ ہو رہی ہیں. شکریہ. میں نے بتایا تو ہے ہوگا ہوگا ہوگا. بلکہ فزیکل انٹرکورس جو ہے اس میں تو جسم جو ہے نا اس کی ایک حد آ جاتی ہے. جب آپ عورت کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں تو ایک حد آ جاتی ہے. لیکن جنت میں جب دو نور ملتے ہیں اور وہ سیکس کرتے ہیں اپنے، تو وہ دو نور ہزاروں گنا زیادہ مزہ ہے اس میں، اور وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے، اور اس کی حقیقت کا مشاہدہ بھی کر چکا ہوں، تجربہ بھی کر چکا ہوں. یہ ہے یہ ہے یہ ہے. سیکچول انٹرکورس از ایوری پیراڈائز and every heaven is possible, and you find those people, those beings, those beauty. بس نور کو دیکھ کر نور کی کشش ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیکچول انٹرکورس کرتے ہیں. ابھی بات سمجھ نہ آئی تو وکیل بلا لیتے ہیں، تاکہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ ہر جنت میں جس کے پاس نور کا حسن ہوتا ہے، دوسرا نور اس کو دیکھ کے کشش میں آتا ہے. اور جب وہ ملتے ہیں، خدا سے تو دونوں ہی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی پسند اور اپنی چاہت سے وہاں سیکچول انٹرکورس ہوتا ہے، جسمانیت سے بھی بہت زیادہ، جو میں نے ابھی بتا چکا ہوں. اور وہاں سب کچھ ہے، لیکن وہ جنتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. وہاں نور ہو تو وہاں پہنچے گا نا. اور میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ میں نے جنتوں کو خالی دیکھا. کوئی اکا دکا روح جو ہے وہ نکلے گئی فرشتوں کے ہاتھوں سے تو اور بات ہے، ورنہ سارے کے سارے عالم برزخ یا دوزخ میں پھنسے ہوئے ہیں، جسے آپ نرک کہتے ہیں. آخری بات بتا کر آپ کے دل کو باغ کر دوں، بلکہ آپ مسلمان بھی نہیں رہیں گے. مجھے فردوس سے آگے جو عالم بالا جنتیں ہیں، مجھے خدا نے 12,000 شہزادیاں دے دیں. اب کرے بات. تو اس مشن میں آج گئے تو اور مزہ آئے گا. خدا کی محبت جو ملے گی وہ تو ملے گی، لیکن یہاں مسلمانوں کی گاڑی پیچھے رہ جائے گی. وقت آپ کے پاس ہے، اگلی دفعہ جب آپ ملیں سوچ لیں، کیونکہ جو نور پا گئے محبت کا، اپنی بقا لے گئے، ان کے ساتھ کیا ہے آگے. اے کاش آپ میری کتابیں نہیں پڑھتے. نہ مسلمان پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں تو عیسائی پڑھتے ہیں. پڑھ لیں وہ کتاب ہم کلامی خدا کے ساتھ، تو دیکھیے کیا کیا ہے. پھر آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا. محترم زاہد خان صاحب، ایک ویری سیریس کوشچن آ گیا ہے ابھی. آپ نے یہ اپروو کیا کہ جی ہاں ہورے ملیں گی، آپ نے اپروو کیا فزیکل ریلیشن بھی ہوں گے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ جنتوں میں جو حسن اویلیبل ہے وہ دنیا میں نہیں.
تو محترم یہ سب چیزیں تو جینٹس کے لیے ہو گئی اور پورے ان کو مل گئی، اور چلیے فزیکل ریلیشن شپ بھی دنیا بھر کی قائم ہو گئی. لیڈیز نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی ان کی کیا ایسی غلطی ہے یا کیوں دوہرا ماپدنڈ، جبکہ وہ قرآن مسلمان بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین جو بھی ورڈ ہے، تو کیا وہ عورتوں کا نہیں؟ کیا عورتیں جس ہسبینڈ کو یہاں پوری زندگی جھیلیں گی اسی کو مطلب جھیلیں، یا ان کے حصے میں کیوں یہ نہیں؟ ان کے حصے میں جنت میں جانے کے بعد، یہاں اچھے اعمال کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ انجوائمنٹ کیوں نہیں؟ ان کو یہ اجازت کیوں نہیں؟ یہ بھید بھاؤ کیوں؟ یہ پارشیلٹی کیوں؟ اس ریگارڈنگ زاہد خان صاحب کے کمنٹ سننا چاہتے ہیں سر، بتائیں. شکریہ. پہلے قرآن سے جواب دیتا ہوں کہ اگر یہ 72 کنسیپٹ حوروں کا کہتے ہیں کہ مردوں کو ملیں گی، تو قرآن اس کے متعلق یہ گائیڈنس دیتا ہے جو ایمان والوں کو ملے گا وہی ایمان والیوں کو ملے گا. تو آپ کو اگر 70-72 حوریں ملیں تو آپ کی بیوی کو 72 سونے سونے حسین شہزادے ملیں گے، تاکہ آپ کی زندگی وہاں جہنم میں ہو جائے. تو یہیں سے ٹالرنٹ ہو جائیں اور سوچ لیں کہ یہ کام جنتوں میں نہیں ہوگا. تو پھر یا تو آپ کو بیوی چھوڑنی پڑے گی اپنی، کہ کیوں 72 حوریں آپ کو ملیں گی، ادھر 72 شہزادے ملیں گے آپ کی بیوی کو. تو ذرا سوچ سمجھ کے 72 حوریں لینی ہے. اب میں جواب دیتا ہوں اپنا. جنتوں میں مردوں کا کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، وہاں لاکھوں مخلوقات ہے، کروڑوں مخلوقات، عجیب عجیب رنگ. تو یہ جو آپ نے اپنی بیوی کو اپنا نوکر یا غلام بنایا ہوا ہے، یہ آپ کی خام خیالی نکل جائے گی. اب یہ میں بات بڑی زبردست کرنے لگا ہوں، لیکن بڑی چیخو پکار ہوگی. جتنی بھی محمد رسول کی بیویاں تھیں وہ عالم ارواح میں چھوڑ گئی ہیں محمد کو، ٹھیک ہے، اور یہ جو صحابہ کی تھی وہ بھی چھوڑ گئی ہیں. تو وہاں عورتوں کو تو 1000 گنا زیادہ چانسز ملیں گے، اور وہ پیچھے مڑ کے اپنے بندوں کو دیکھیں گی بھی نہیں. لیکن اگر کسی کی محبت قائم ہوگی اس دنیا میں، اول تو دو جو یہ شادی ہیں وہاں پہ قبول ہی نہیں. لیکن اگر 2 ایسے ہو بھی جائیں جن کے پاس دونوں کے پاس نور ہوگا، تو وہ اپنا فیصلہ کریں گے یا دونوں جدا ہو جائیں گے. یہ معاملات ہیں جنتوں میں. یہ تھوڑی ہے کہ بیوی وہاں بھی تم نے ناک میں دم کر کے رکھنا ہے، وہاں بھی ان کو کہنا ہے کہ اگلی دنیا بھی میں ہی ملوں گا تجھے، لیکن مجھے 72 حوریں ملیں گی. یہ فضولیات ان کی ختم ہو جائیں گی آخرت کے اندر، اور انہیں پتہ لگے گا کہ عورت کے حقوق ہیں کیا اور اس کے لیے فائدے وہاں ہیں کیا. ان کا دماغ خراب ہو جائے گا. Okay, Amir Faisal Sahib, thank you so much and giving me a possibility and opportunity to let mankind know the value of God. Thank you and God bless you, and soon we're gonna see each other again.